बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ वॉइस और मैं हूं नाज़ा शरीफ। नाजरीन, मौलाना जलालुद्दीन रूमी और हज़रत सुल्तान बाहू, ये दोनों वो शख्सियात हैं जिनकी ज़िंदगी से हमें इंसानी इत्तेहाद, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम मिलता है। इनकी ज़िंदगी में हमेशा हमने ये देखा कि उन्होंने वो तालीमात पे फोकस किया है जिसमें मोहब्बत और भाईचारा कायम हो इंसानों के बीच में। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं नफ्सा नफसी का दौर है, हर इंसान लालच में लगा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में लगा है और किसी को किसी के साथ कोई गरज नहीं रहा। जो इंसानी हमदर्दी थी वो कहीं ख़त्म होती जा रही है। इन शख्सियात की ज़िंदगी से हमें क्या पैगाम मिलता है, इनके फ़लसफ़े से, इनके फ़िक्र से हमें कौन से सकाफ़ती अक़दार जो हैं वो नज़र आते हैं और उनको आज के नौजवान नस्ल में स्पेशली ढाल कर उनको उसके बारे में जान कर क्या मिलता है, क्या सबक मिलता है और कैसे हम आज के नौजवान को सुधार सकते हैं उनकी तालीमात के साथ उनका राब्ता वापस जोड़कर। ये हमारा आज का मौजू है, बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है। आज हम इन दोनों शख्सियात की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे कि उनकी तालीमात हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं कि हम उनको जानें और उन पर अमल करें। हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा सुल्तान अहमद अली। जानते हैं, अगर इनकी ज़िंदगी के पहलुओं पर बात करें तो हमें उससे क्या ऐसे पहलू नज़र आते हैं, उनके फ़लसफ़े में हमें क्या चीज़ें जो हैं वो पोशीदा नज़र आती है या आया भी हो, लेकिन उसमें किस चीज़ का दर्स जो है वो ज़्यादा दिया गया है, चाहे वो रवादारी का हो, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हो या प्यार और मोहब्बत से रहने का हो, क्या असबाक हमें उसमें मिलते हैं? जी, इसमें तो बहुत शानदार सबक जो है वो इंसानी वहदत का है कि वो इंसानियत को एक ऐसे मोहब्बत की लड़ी में पिरोते हैं कि वो छोटे बड़े की, अमीर गरीब की, अदना आला की तफरीक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में ख़त्म की थी, उसे सूफिया ने इतनी अमली मिसालों से ख़त्म किया कि इंसान हैरान होता है। मैं किसी की तरफ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हूँ, बट एज अ मैटर ऑफ हिस्टोरिक फैक्ट हिंदुस्तान में ज़ात पात का जो निज़ाम था, इसमें सूफिया ने आके जिस वक्त उन तबकात को अपने साथ दस्तरखान पे बिठाया जिनको यहाँ पे लोग बिठाना ऐब समझते थे, और ये बड़े बड़े रुआसा थे, उलमा थे, सरदार कबीलों से होते थे, ख़ुद बहुत बड़ा मनसब रखते थे, और जब एक अदना से अदना आदमी को भी वो अपने साथ बिठा लेते थे तो वो एक यगानगत पैदा हो जाती थी, इम्तियाज़ ख़त्म होता था, फ़र्क ख़त्म होता था। जो क्लास सिस्टम है इसके ख़िलाफ़ सूफिया ने एक स्ट्रगल की। और इसमें मैं अगर कई बातें हो सकती हैं, एक छोटी सी मिसाल रूमी की देता हूँ। रूमी ये कहते हैं कि तुम दूर से जब लहरों को देखते हो ना तो तुम्हें समुंदर में हज़ारों लाखों लहरें नज़र आती हैं और तुम समझते हो कि हर लहर का अपना एक अलग वजूद है, लेकिन जब तुम समुंदर के अंदर उतर के लहर को देखते हो तो तुम्हें ये मालूम होता है कि ये लहरें जुदा नहीं हैं, समुंदर तो एक ही है। तो वो कहते हैं कि तुम इंसानी हजूम को दूर से देखते हो तो तुम्हें हज़ारों इंसान नज़र आते हैं, लेकिन जब तुम इंसानी रूह के अंदर उतरते हो, इंसानियत के अंदर उतरते हो, तो अल्लाह ने इन सब को एक आदम और एक हवा से पैदा किया है और इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं है। तो सूफिया जो हैं वो इंसानी वहदत को कायम करते हैं। फिर मजहबी रवादारी जितनी ज़्यादा इनके पैगाम में है, वो सुल्तान बाहू हों, मौलाना रूमी हों, वो शेख बहाउद्दीन नक्शबंद हों, वो अरब दुनिया के बड़े बड़े अजीमुल मर्तबत सूफिया हों, हत्ता कि उलमा ने भी, इन सब ने लोगों को मजहबी सतह पे इकट्ठा किया और जो फ़िरक़ावारियत की तह में छुपी नफ़रत है इसको इन्होंने डिनाई किया और तज़ाद नहीं पैदा होने दिया। इनके दरमियान हमेशा एक हमांगी और यगानगत रखी। एक छोटी सी मैं इस पे बात कहूँगा, ये मेरा चैलेंज तो नहीं लेकिन मेरा दावा है कि हिंदुस्तान में इस्लामी तारीख़ की 1200 बरसों में वाक़यात लोग राज सिंहासन पे लड़ते रहे हैं, कभी मजहबी जंग सूफिया ने नहीं होने दी। यहाँ पे लोग फ़िरक़ों की बुनियाद पे कोल्ड वॉर के बाद लड़े हैं, मज़हब की बुनियाद पे कॉलोनियलिज़म के बाद लड़े हैं। इससे पहले ना कोई यहाँ फ़िरक़ावारियत पे जंग हुई है, ना यहाँ मजहबी तज़ाद पे जंग हुई है, क्योंकि तरबियत सूफिया करते थे। बिल्कुल। तो समाजी, सियासी और मुआशी बेहतरी लाने के लिए हमें इनकी तालीमात जो हैं वो किस तरह कारआमद साबित हो सकती है, स्पेशली अगर हम अपने फ्यूचर को रखें और अपनी नौजवान नस्ल को रखें जिन्होंने आगे बढ़कर इस मुल्क का नाम रोशन करना है
ان کو کیا سبق دینا چاہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان کی تعلیمات سے آراستہ ہو کر ہی وہ آگے بڑھیں گے تو ہی وہ ملک کے مستقبل میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنا کردار نبھا سکتے ہیں؟ ویری شارٹلی, جتنا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی فوکس کرتا ہے بہت زیادہ فوکسڈ ٹریننگز کے اوپر. کوئی ایسی ٹریننگ جو آپ کے فوکس میں اضافہ کر سکے, آپ کا کنسنٹریشن لیول بڑھا سکے, اور یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ فوکس اور کنسنٹریشن کے ساتھ لیڈر بہتر طریقے سے پرفارم کرتا ہے اپنی آرگنائزیشن کے اندر. تو جو صوفیہ کرام کا عملی طریقہ کار ہے میڈیٹیشن کا, اس کے ذریعے آپ اپنا کنسنٹریشن لیول, اپنا فوکس بہتر کر سکتے ہیں. اور جو جتنے ہمارے پروفیشنلز ہیں میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ انہیں اپنے فوکس اور کنسنٹریشن کو بڑھانے کے لیے اس میڈیٹیشن کو اختیار کرنا چاہیے جو صوفیہ کرام نے ہمیں سکھائی ہے. سیکنڈلی, ویری شارٹ, جو خیال ہے اس کو پیوریفائی کرنا ضروری ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صوفیہ کرام جس طریقے سے دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں اس سے انسان کا خیال بہتر ہوتا ہے. کنسنٹریشن, تھاٹ اینڈ فوکس, یہ آپ کو صوفیاء سے ملتا ہے جو ہماری سماجی اور معاشی زندگی کو اور پروفیشنل لائف کو بہتر کر سکتا ہے. اور یہی ہمارا بھی میسج ہے اپنے نوجوان نسل کو کہ آپ فوکس سے اپنا خیال, اپنی نیت صاف رکھیں, آپ کی منزل آسان ہوگی, لیکن محنت اس کے لیے بھی ضروری ہے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکریہ قاسم علی خان. آج کے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں, نفسا نفسی کا دور ہے, ہر انسان دوسرے سے آگے بڑھنے کی ضد میں لگا ہوا ہے, ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے. ایسے میں ان تعلیمات کی اہمیت اور کتنی زیادہ ہو گئی ہے؟ آج کل کے بچے اگر آپ نے دیکھے ہوں تو دے آر ویری مچ ایڈکٹ ٹو دا گیجٹس. سو دے آر گوئنگ ان ٹو, میں بینگ آئی ایم اے کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ, سو آئی ایم ٹریٹنگ چلڈرن, آئی ایم ٹریٹنگ یوتھ, اینڈ آئی ہیو اے لاٹ آف پاپولیشن. تو میں دیکھتی ہوں کہ بچے آئسولیٹ ہو گئے ہیں. یہ آئسولیشن سے اگر نکلنا ہے تو مولانا رومی اور حضرت سلطان باہو کا پیغام بہت مطلب اٹ ول بی, یہ ایک میجک کا کام, ایک میریکل کا کام کرے گا کہ بچے یونیورس سے کنیکٹ ہوں گے, پازیٹیو ریلیشن شپ سے کنیکٹ ہوں گے, اینڈ دے ول فائنڈ اے جرنی ٹورڈز گروتھ. آج کل کی جنریشن اسپیشلی جو جن زی ہم دیکھ رہے ہیں, ان میں یہ والا جو ڈیوائن کانسیپٹ ہے, اللہ سے قربت کا جو ایک لگن ہوتی ہے, وہ بھی ہمیں کم مل رہی ہے. پلس ان کا اولیاء کرام سے جو ایک رابطہ تھا وہ بھی کم ہو رہا ہے. آج کل وہ صرف آپ نے جیسے کہا سوشل میڈیا, ان کو راغب کرنے کے لیے واپس کہ ان کے اقدار کیا ہیں, اور ہماری جو تعلیمات ہے جو ہمارے بزرگوں سے, ہماری پشتوں سے چلی آ رہی ہے, اس سے دوبارہ ہم ان کو کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو دوبارہ کنیکٹ کریں اپنے ہیریٹیج کے ساتھ, تو اس میں سوشل میڈیا کا اوور آل میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کا بہت بڑا رول ہے. اگر جس طرح آپ وین یو لک ایٹ دا ٹرکش میڈیا, دے آر لائک پروموٹنگ. میں کیسے طریقت کے راستے پہ مجھے ایک ڈائریکشن ملا کہ جب میں نے حاجی بہرام ولی کے لانگ سیریز دیکھے, جب میں نے یونس ایمرے دیکھا, اور ایک مجھے وہ کہتے ہیں ایک اسپارک دل میں ہوا کہ دس از دا رائٹ ٹریک. شریعت کے بعد اگر رائٹ ٹریک ہے دیٹ از طریقت. تو اگر ہماری میڈیا بھی اس پہ کام کرے, اور جس طرح ہمارے زمانے میں کتنے اچھے ڈرامے ہوتے تھے جن کے ایک مورل ہوتا تھا, کوئی لیسن ہمیں ملتا تھا. جس طرح بھی ایک اسپیکر نے بڑے مزے کی بات کی کہ ہماری تو اصلاح بچپن ہی سے ٹیچرز ہمارے, they were not only teachers, they were مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے. آج کل کے ٹیچرز کی ایک جاب ڈسکرپشن ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے کا لیکچر دینا ہے, دین یو ہیو ٹو لیو دا کلاس بیکاز یو آر ناٹ پیڈ فار اٹ. ہم ہمارے زمانے میں ٹیچرز اخلاقیات پہ درس دیتے تھے, آپ کو اولیاء کرام کی میٹافرز, سمبلزم سے آپ کو آشنا کرتے تھے, آپ کو ایگزامپلز دیتے تھے. حضرت عبدالقادر جیلانی ہر ماں اپنے بچے کو کہتی تھی کہ سانچ کو آنچ نہیں. تو آج کل نہ وہ مائیں ہیں نہ وہ ٹیچر ہیں. وی آر ناٹ ریئلی فوکسڈ آن یو کین سے آن کیریکٹر بلڈنگ, وی آر فوکس آن یو نو فائنینشیل گروتھ. میں کل ایک ہول پرسن کی ویلنس کا ڈائیگرام دیکھ رہی تھی, تو جب میں نے امریکہ میں جب میں اس کو پیشنٹس پہ اپلائی کرتی تھی اور یا میں اس کو اسٹڈی کرتی تھی, تو اس میں ایک ڈومین تھا دیٹ از وولیشنل. وولیشن ایک ڈومین تھا. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے اس ڈومین کو یہاں کے لوگوں کے لیے فائنینشیل اور ووکیشنل کے ساتھ ریپلیس کیا. نا واٹ از وولیشنل, یہ بہت زیادہ بچوں کے لیے ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ وولیشنل مینس وی آر بورن ود دا فری ول. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرتاً
آزاد پیدا کیا ہے. دس از دا ریزن کہ جنت اور دوزخ بنی, کہ اٹس یور چوائس either to pave on the path of the pightiness or to go the other way. You are given the guide in the form of Quran, in the form of Hadith, and then جتنے بھی ہمارے تبعین ہیں, ہمارے اولیاء کرام ہیں, ہمارے صالحین شہدائے, تو now it's the choice کہ آپ کس راستے پہ چلتے ہیں, اس راستے پہ جس پہ انعام ہوا یا اس پہ جس پہ عذاب ہوا. تو this is all. اور یہ بچوں کو It's now on you. I'm really very much, I feel it hard for my children کہ they are the poorest generation of our civilization. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف تنویر اوان. ان سے جانتے ہیں کہ ان شخصیات کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, جو اقدار ہمیں ملتے ہیں, ان کی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو اس سے رہنمائی مل سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جیسے میں نے اپنے سوال میں بتایا کہ کیسے ہم جو جلال الدین رومی صاحب کی جو زندگی تھرو آؤٹ ہمیں ملتی ہیں, وہ محبت, امن و محبت, بین المذاہب ہم آہنگی اسی کا درس دیتی ہیں. ساتھ ہی سلطان باہو صاحب کی زندگی کے بارے میں بھی دیکھا جائے تو یہی ہمیں تعلیم ملتی ہے. ان کی تعلیم کو ہم کیسے اپنے معاشرے میں جو ہے آگے بڑھائیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو اس سے رہنمائی مل سکے. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ کے چینل کا بہت شکریہ یہاں پہ تشریف لانے کے لیے. ایکچولی دیکھیں کہ مسلم گولڈن پیریڈ جو گزرا ہے اور مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر رول کیا, تو اس وقت کیا چیز تھی ان کے پاس؟ علم و حکمت. اور جب ہم نے علم و حکمت سے اپنے آپ کو دور کیا, اپنے اسلاف کی تعلیمات سے خود کو دور کیا, تو آج ہم زوال کا شکار ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی, سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. تو یہ جو کانفرنس ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ یوتھ کو اپنے اسلاف کے ساتھ ریکنیکٹ کیا جائے ہمیں, اور ریکنیکٹ کر کے جس چیز کو ہم مس کر رہے ہیں, جیسے آج پورا فوکس تمام ایجوکیشن یا جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کا میٹیریل کے اوپر ہے, اور وہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن صرف میٹیریل کے اوپر فوکس کرنا اور جو انر سیلف ہے اس کو اگنور کرنا وہ رزلٹ نہیں لاتا جو اصل میں علم کا مقصود ہے. مثال کے طور پہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ہی اسپینڈ 6 years ان دا یورپ. انہوں نے ہائیڈلبرگ سے پی ایچ ڈی کیا, یورپ کے بھی نالج کو ایکوائر کیا, ایسٹرن نالج کو بھی ایکوائر کیا, لیکن انہوں نے پھر کنکلوڈ کیا کیا؟ کنکلوڈ یہ کیا, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. کہ اس علم سے مجھے مداوا تو نہیں ہوا, روح میں تو ابھی تک درد و کرب باقی ہے, اس لیے کہ جو انر سیلف ہے, جو اندر کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہے, اس سے یا جو باطن کی تعلیمات ہیں اس کی طرف بھی ہمیں آنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے اسی بات کو لکھا پیر رومی مرید ہندی نظم کے اندر کہ علم را بر تن زنے مارے بود, کہ اگر علم کو صرف اپنے تن اور ظاہر تک رکھو گے یہ سانپ بن جائے گا. علم را بر دل زنے یارے بود, کہ علم کو اگر اپنے دل تک لے کے جاؤ گے تو یہ تمہارا دوست بن جائے گا. آج کا جو فینومینا ہے جس میں ہماری یوتھ گرفتار ہے وہ یہی ہے کہ اس علم کو صرف میٹیریلسٹک تک چیزوں تک کانفائن کر دیا گیا. ہمیں اسے ایک سٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے من کی دنیا کے اندر بھی اتریں, جو انر سیلف کی تعلیمات ہیں اس کے ساتھ بھی اپنے آپ کو آشنا کریں, تو پھر یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف اور اپنی جو گلوری ہے اس کو واپس حاصل کر سکتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میاں سلمان فاروق جو کہ ممبر ہے نظریہ پاکستان ٹرسٹ سے. سر, آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر بچہ جو ہے وہ آئی ٹی اور ان چیزوں کی طرف جانا چاہ رہا ہے. جو ہماری پرانی بزرگوں کی, جو ہماری پشتوں کی تعلیمات تھی وہ کہیں بھولتے ہوئے ہم آ رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنی اقدار کو, اپنی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اپنے اقدار سے جڑے رہنا بھی ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ ہارمنی میں لے کے دونوں کو چلا جا سکتا ہے. اس کے اندر ہمیں اپنے یوتھ کو اکوپ کرنا چاہیے ان ٹولز کے ساتھ جن ٹول سے ہم اپنے اندر ٹائم نکال کے ٹائم کی مینجمنٹ کر سکیں, ہم سیلف ریفلیکشن کر سکیں, ہم اپنی یوتھ کو یہ بتا سکیں کہ آج کل کے بزی دور میں, آج کل کے دور میں اگر میں یہ کہوں تو یہ بہت زیادہ ایکسٹریم نہیں ہوگا کہ کیپٹلزم کا دور ہے جس کے اندر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ می فرسٹ یا واٹس ان اٹ فار می. تو اس کے اندر اس قسم کے جو کیپٹلزم کے اصول اور جو قوانین ہیں وہ ہمیں ہماری اصلیت سے, حقیقت سے دور کرتے ہیں.
تو انہی سوالوں انہی کے اوپر ہمیں اپنی یوتھ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا بھی چاہیے، انگیج کرنا بھی چاہیے، ان کو رستہ دکھانا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ہماری اولیاء کرام، بزرگان دین اور دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ بھی سکیں اور ان کی اپلیکیشن بھی کر سکیں. یہ ایک سینئر ٹیم اور جونیئر ٹیم کی کلیبوریشن کا ایک نہایت ہی اچھا موقع بھی بنتا ہے. آپ کا پروگرام ہی اس کی ایک سب سے اچھی مثال ہے جہاں پہ آپ مختلف ایج کے لوگوں کو انوائٹ کر کے آپ ایک اوپن ڈائلاگ کا چانس دیتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری یوتھ اس خود بھی ان مواقعوں کی ان میں بھوک موجود ہے اور وہ خود یہ چانس مانگتی بھی ہیں. ہمیں کانفیڈنس کے ساتھ جتنے مشکل سوالات ہیں اور جتنی مشکل ڈسکشن کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہمیں ان پوائنٹس کو ہمیں اوپر لے کر آنا چاہیے اور اپنی یوتھ کے ساتھ ایکچولی ان کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. ہمارے ارد گرد بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں ممالک کی اور دین کی جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ ہارمنی کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم آف ایلدوس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہمیں یہ بتائیے کہ آپ آذربائیجان اسٹیٹ یونیورسٹی پاکو اسٹیٹ یونیورسٹی کے HOD ہیں. اردو ڈپارٹمنٹ آپ وہاں ہیڈ کرتے ہیں. وہاں کے اسٹوڈنٹس، یہاں کے اسٹوڈنٹس اور پھر اردو سے جو محبت ہے، لگاؤ ہے بچوں کا، اس کے بارے میں بتائیں. اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور میرے خوش نصیبی ہے کہ میں بھی اس سلطان باہو اور رومی کانفرنس میں شرکت کرتا ہوں. پاکستان پہنچ کر مجھے ایسا لگا کہ میں ایک جادوئی دنیا میں پڑ گئے اور بہت اثر ڈالا. اور پاکستان ہمارا دوست ملک ہے، اس لیے آذربائیجان میں بھی اردو پڑھایا جاتا ہے اور طلبہ بہت بڑے شوق سے سیکھتے ہیں اور اردو ادب، اردو زبان اور ان کے علاوہ پاکستان کی تاریخ، جغرافیہ، تہذیب، ثقافت اور سب کچھ پاکستان کے متعلق کیا ہے، سب کچھ سیکھتے ہیں اور بڑے شوق سے سیکھتے ہیں. کیا بات ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی بہت شوق سے اردو سیکھ رہے ہیں. سر یہ پوچھنا چاہوں گی مولانا رومی اور سلطان باہو کیا معنی رکھتے ہیں آپ کے لیے، دو شخصیات کا جب ذکر ہوتا ہے؟ گلوبلائزیشن کے دور میں تو اسلاموفوبیا کے دور میں یہ سلطان باہو کی تعلیمات اور قوم کی مستقبل ہے. یہ قوم کی محفوظ رکھنے کے لیے، اسلامی قوم کی محفوظ رکھنے کے لیے اور بہت اہم ہے. اور سلطان احمد علی کی یہ کارروائی نہ صرف پاکستان کی اور تمام اسلامی ممالک کے مستقبل ہے. سر عالمی عوام کو، عالمی جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں عالمی سطح پر لوگ، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ نے پاکستان آ کے اپنی مہمان نوازی کے بارے میں ان کو بتا سکتے ہیں یا ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کو کیسے ٹریٹ کیا؟ پاکستان بہت دلچسپ ملک ہے، بہت پرسکون ملک ہے اور جو کون پاکستان کو نہیں دیکھا، کس نے پاکستان کو نہیں دیکھا، اس کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر طرف میں دہشت گردی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان، اسلام آباد بہت خوبصورت ہے، ہر طرف سرزمین ہے، سبزار ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مدثر ایوب. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہماری جو دو شخصیات ہیں مولانا جلال الدین رومی اور سلطان باہو، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اظہار خیال کا. اگر ہم سلطان باہو کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ اپنے کلام میں واضح طور پر یہ اعلان کرتے ہیں اور ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنا جو تعلق ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ وہ اچھا رکھیں. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں کو جی میرا دل پر سونا، میں کیوں اس نو بھاواں ہوں. اسی طرح ان کا ایک اور کلام ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لکھ کروڑ تنہاتو صدقے جڑے منہ نہ بولن پھکا ہو، نیل پدم تنہاتو صدقے جڑے گل کریندے ہکا ہو. تو اسی طرح آپ کا ایک اور کلام ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ گلا علامہ بھنڈی خاری سنے یار دی پاروں سے یہ ہو. تو بنیادی طور پر ان کا یہ پیغام ہے، یہ انسان کے احترام کا ہے، انسان سے محبت کا ہے، رواداری کا ہے. اور بالخصوص جب آپ ریلیجیس انٹالرنس کی بات کریں جو آج ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور وائلنس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس یہ جو ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں، اگر ان کے میسج کو ہم عام کرتے ہیں، ہم اس کو یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور اس کو ایک پریکٹسنگ میتھڈالوجی کے طور پر ہمارے ایتھکس کا حصہ بناتے ہیں، تو نہ صرف یہ ہمیں بدلتا ہے، ہمارے معاشرے کو بدلتا ہے،
بلکہ جو ہم بانیان پاکستان نے اس کا ایک خواب دیکھا تھا پاکستان کو بنانے کا کہ وہ پرامن پاکستان ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں عدل ہوگا، جس میں احترام ہوگا، جس میں ایک انسان دوسرے کی محبت کرے گا، تو یہ اس کی طرف ایک بہترین قدم اور اس مقصد کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو پرسنلی اور انڈیویجولی بھی اس پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس جو بھی لٹریچر ہے، چاہے وہ صوفی کا ہے جو حضرت سلطان باہو کا ہے، باقی صوفیاء کا ہے، مولانا جلال الدین رومی کا ہے، اس لٹریچر کو ہمارا جو کریکولم ہے اس کا حصہ بنایا جائے، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں جو ان کا لرننگ پیریڈ ہوتا ہے بالخصوص انڈر میٹرک اور پوسٹ میٹرک ٹائم جو ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، تو اگر اس دوران بچوں کو جو صوفیاء کی یہ ادب، محبت، رواداری اور اخلاق کی تعلیمات ہیں یہ بتا دی جائیں، یہ سمجھا دی جائیں اور یہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جائیں، تو وہ مستقبل میں اپنی پریکٹیکل لائف میں ایک اچھے انسان کے طور پر رول پلے کر سکتے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے محترم محمد افسر رابین صاحب، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. ان سے جانیں گے ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اس انڈسٹری کے لیے، اور یہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جن کا جو رابطہ تھا کتابوں سے، پڑھنے سے، لکھنے سے، ادب سے، وہ کہیں واپس استوار کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. میں ایک شاعر، ایک ٹرانسلیٹر، ایک تنقید کار افغانستان کا ہوں. تو میں نے دیوان اقبال کو پورے کلیات کو ترجمہ منظوم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ابھی تک کوئی 28 ورکس میرا شائع ہو گیا ہے کابل میں. اور آپ نے پوچھا نسل جوان کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کہ یہ عرفان اور تصوف ان پر کیا اثر ڈالتا ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عرفان اور تصوف ہے میرے خیال سے یہ فردیت سازی ہے. تو فردیت سازی میں جو اخلاقیات کا مسئلہ ہے وہ بہتر اس پر بہتر فوکس ہو جائے. اور میرے خیال سے جو نئی نسل ہے اس میں ایک برائی ہے کہ اصل سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے. دیکھیے حضرت مولانا جب کہتے کہ ہر کسی کو دور ماندہ ز اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. دراصل یہ تو ایک عرفانی بات ہے، مگر میرے خیال سے جن لوگوں نے ایک مملکت میں، ایک ملک میں، ایک خطہ میں جو اپنی اصل سے دور ہو جاتے ہیں تو اس میں بہت سا پرابلم پیدا ہوتی ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے خودی پر بہت اتکا کیا ہے. جب ہم خودی کو جانتے ہیں اور خودی کو پہچانتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں تو میرے خیال سے سب چیز ٹھیک ہو جائے. اگر ہم اخلاقیات کو اچھی طرح پہچانیں اور اس پر بہت اچھی طرح کام کیجئے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر ایک حکومت کار ہو، ایک سیاست کار ہو، ایک سیاستدان ہو، اگر اس میں اخلاقیات ہو تو میرے خیال سے سیاست کے میدان میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہو جائے. اگر وہ چیز نہ ہو تو میرے خیال سے حکومت داری میں بھی ناکامی ہوتا ہے. جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. آج ہم نے مولانا جلال الدین رومی اور حضرت سلطان باہو کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور ان کے تعلیمات ہر دور کے ہر نوجوان کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک بہت ڈیفرنٹ معنی رکھتی ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات سے کچھ سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اس سے ہمارے معاشرے میں بہت بہتری آئے گی. انسانوں میں جو آج کل ہمدردی ختم ہو رہی ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں رواداری کا جو طریقہ کار ہے، جو سلوک ہے، وہ جاری رکھنا ہوگا. تب ہی ہم یہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، اور تبھی ہم اپنے ملک کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.